अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। उसमें मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं किसी न किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराता रहता हूँ और मुख्तलिफ मुद्दों पे बात भी करता हूँ। आज का जो मेरा प्रोग्राम है एक ख़ास मुद्दे पे हम बात करेंगे। उससे कबल मैं ये आपको बताना चाहूँ, जिस शख्सियत के साथ आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो किसी भी तारुफ़ का मुताज नहीं है। दूर दराज इलाका सुरनकोट से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ब्यूरोक्रेट्स बने और अच्छा नाम कमाया और डीसी के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद फिर से गरीब परवर जो है वो अपने काम शुरू किए हैं उन्होंने। तो मेरी मुराद ख्वाजा ग़ुलाम अहमद साहब हैं। ख्वाजा ग़ुलाम अहमद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जैसा आप जानते हैं सुरनकोट, पूंछ की या मैं पीर पंचाल की भी बात करूं, हम तालीमी लिहाज से काफ़ी पसमानदा हैं, दूसरे लिहाजों से भी पसमानदा हैं, लेकिन इनकी एक अच्छी कोशिश जो है वो मुझे उम्मीद है कि वो रंग लाएगी और तमाम पब्लिक को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तालीमी मैदान में हम पीछे थे तो उसमें अगर एक इंसान ने आगे अपनी कोशिश की है तो उनका शाना बशाना हमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ गुज़श्ता साल नवंबर में सुरनकोट के अंदर एक स्कूल का इनाकाद किया गया, स्कूल का आगाज़ किया गया। SHD शेख हसामुद्दीन जो इनके उस्ताद मोहतरम थे उनके नाम पे इन्होंने एक स्कूल खोला है और शेख हसामुद्दीन साहब का कुंबा जो है उनका भी इस स्कूल में हिस्सा है। तो हम जानेंगे ये ग़ुलाम अहमद साहब ख्वाजा साहब से हम ये जानेंगे कि इस स्कूल का जो मकसद है क्या खोलने का है। तो सबसे पहले मैं ख्वाजा साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। महमूद साहब, ऐसा है कि आपको हम वेलकम करते हैं कि आप ने ये मौका फ़राहम किया कि यहाँ पे इस चीज़ पर गुफ्तगू की जाए। तालीम, नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि अगर किसी कौम को हाकिम बनाना है तो उसकी तालीम को सुधारो, और अगर किसी कौम को महकूम बनाना है तो उनसे तालीम का ज़ेवर छीन लो। नेल्सन मंडेला एक ब्लैक था, एक काला था। महात्मा गांधी ने अपने ज़माने में जब वो अफ्रीका में गए तो उन्होंने कहा कि ये इन काले लोगों की हालत क्या है, ये काले लोग ग़ुलाम हैं, सफ़ेद लोग इनके ऊपर हुकूमत करते हैं। वो वहाँ पे उस ज़माने में जाके उन लोगों की वकालत करते थे क्योंकि उन लोगों को खुद बोलना नहीं आता था। और वही नेल्सन मंडेला उम्र सारी जेल में रहा, अपनी कौम को तालीम दिलाई और उन्हीं ब्लैक में से बुलाक ओबामा पैदा हुआ जिसने फिर अमेरिका का राज किया। इस सिलसिला में तालीम जो है ये एक बुनियादी ज़ेवर है। तालीम जो है, जब तक ये तालीम जिस कौम में नहीं है, जो कौम तालीम में बैकवर्ड है, वो जितना मर्ज़ी उसके पास पैसा हो, जितनी मर्ज़ी उसके पास जायदाद हो, वो कौम अपने आप को फॉरवर्ड नहीं कह सकती है। तो इस सिलसिला में उसी कड़ी को आगे लाते हुए हमने मुश्किलात देखी अपने ज़माने में। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, जबकि तालीम की कोई भी सहूलियत हमारे इलाके में नहीं थी। हम 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूलों तक गए, हमें उस चीज़ की कदर थी। आज जो है वो वक्त बदल गया है, आज तकाज़े बदल गए हैं, आज मॉडर्नाइजेशन आ गई है। आज भी आप अगर ये बहाना लेके चलो हम जनाब बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड इलाके के रहने वाले हैं, हम कहीं किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ कासाए गदाई लेके किसी के पास जाओ हमें भीख में दे दो, कुछ वो मिलने वाला नहीं है। आज की डेट में आपको कम्युनिकेशन है, सड़क है, सब कुछ है। तो तालीम का सिलसिले को भी मॉडर्नाइज करना हमारा फ़र्ज़ है। अब उस ज़माने की हालत देखो, शेख हसामुद्दीन साहब, हमें ट्यूशन का तो नाम नहीं होता था। स्कूल में जाना, हमें इकट्ठे करना, शाम को अपने घर में बैठाना, वहीं से चाय पिलाना अपने घर से, और हमें पढ़ाना और हमें ये तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना। मतलब उन लोगों ने तालीम को एज़ प्रोफेशन नहीं लिया, उन लोगों को ने तालीम को एज़ मिशन लिया। और अगर उस मिशन को आप आगे चलाना चाहते हो, अगर उनकी रूह को इसाले सवाब, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। मैंने इनके औलाद को, घर वालों को, बहन हमारी है उनकी ज़मीन थी, मैंने कहा सदका जारिया करो,
آپ یہ اس زمین میں کچھ اور بنا کے پیسے بڑے کما سکتے ہو لیکن اب لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے ہو. تو آپ ایسا کرو. ایک چھوٹا سا ٹرسٹ فیملی کا بنایا, میں اس کے سربراہ رہا کے ہم نے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے نام سے ایک سکول بنایا. اب وہ سکول جو ٹریڈیشنل ہمارے زمانے کے تھے وہ سکول آج چلنے والے نہیں ہیں. ود الٹرا ماڈرن, ود اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز جو جموں میں بھی اویلیبل نہ ہوں, وہ اس لیول کی تعلیم والے کو دینے کی کوشش کی. اب اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. وہ سارا کچھ, سارے ریسورس جو ہے وہ پلگ کیے, سارے خاندان کے ریسورس پلگ کیے, ایک انفراسٹرکچر اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر تیار کیا. اگر آپ وہاں کی بلڈنگ دیکھیں, اگر آپ انفراسٹرکچر دیکھیں, وہاں پہ 12ویں کلاس تک اسکول چل سکتا ہے, لیکن نہیں, اسٹارٹ 5ویں تک کیا, اسٹارٹ 5th کلاس تک کیا ود آل دا ماڈرن فیسلٹیز, کمپیوٹر کلاسز, آپ کے پلے وے, آپ کی ڈبیٹ, ڈفرینٹ قسم کے پروگرام, اور جو تعلیم کی انفراسٹرکچر جموں میں ایک بہتر سے بہتر اسکول کو اویلیبل ہے, وہ سرنکوٹ میں اگر دیا جائے تو کوئی بنتا نہیں ہے سوال کہ بندہ وہاں سے بچے کو اٹھا کے جموں لائے یا بندہ وہاں سے اٹھا کے بچے کو پونچھ لے جائے. ہم نے ویسی کرنے کی کوشش کی اور اسی سلسلہ کی کڑی میں پچھلے سال اس پرائمری اسکول کو ہم نے اناگوریٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا ریسپانس اتنا آیا کہ AS کے بچے, کیونکہ ہم KAS لوگوں کے لیے رول ماڈل رہے ہیں. جس زمانے میں ہم نے KAS کیا تب لوگوں کو KAS کا پتہ ہی نہیں تھا. آج کے KAS کے بچے اپنے بچوں کو لے کر وہاں آئے, ہمیں ملے اور کہنے لگے کہ خواجہ صاحب, ہم جب آپ کا نام دیکھا, ہم نے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑا ہوا, تو ہم نے سوچا کہ جب آپ نے زیرو سے لے کر اتنی ترقی کی ہے تو اس سکول میں کم سے کم ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ بڑا سیف ہے. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو یہاں داخل کرتے ہیں. رضوان ہمارے KAS آفیسر ہیں درابہ سے, انہوں نے اپنے بچے پہلے لا کر وہاں پہ ایڈمیشن کی. جو ایلیٹ کلاس تھی, جو اپنے بچوں کو جموں میں لینا افورڈ کر سکتے تھے, پونچھ میں لینا افورڈ کر سکتے تھے, وہ اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہ آئے. اور آپ جتنا مرضی اسکول تیار کرو, جتنا مرضی انفراسٹرکچر تیار کرو, جب تک آپ کی پرفارمنس کو نہ دیکھیں تب تک لوگ بچوں کے کیریئر کو ویڈ نہیں کرتے ہیں. ہمیں ان ایکسپیکٹڈلی سٹارٹ کیا, سٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی کرونا آ گیا. کرونا سے پہلے اور سٹارٹ کے بعد کے بیچ میں ہمیں 1 مہینہ ملا. 1 مہینہ میں ہمارے بچے 50 سے زیادہ اس کا نمبر بڑھ گیا. اب ہے چاہے نمبر کم ہو چاہے نمبر زیادہ ہو, بچہ 1 ہو اس کا سٹینڈرڈ تعلیم کا بھی اتنا ہی رہے گا, بچے 500 ہوں ان کا سٹینڈرڈ بھی اتنا رہے گا, کیونکہ 500 کے لیے آپ کو 500 کے لیے ٹیچنگ فیکلٹی لانی ہے, 1 کے لیے بھی اتنی فیکلٹی لانی ہے. اگر آپ نے 4 سبجیکٹ پڑھنا ہے, بچہ 1 ہے تو 4 ہی فیکلٹی لانی ہے. ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. دہرادون سے پرنسپل لائی, اور ٹیچرز کو ہم پروسیس میں تھے کہ ہم کیرلا سے ٹیچر لائیں گے, کشمیر سے ٹیچر لائیں گے, تاکہ ایک ہماجیت قسم کا انسٹیٹیوشن بنے جس کے اساتذہ اکرام اپنے اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہوں. لیکن کرونا کے آنے سے جو ہمارے پاس اویلیبل اسٹرکچر تھا, جو ٹیچر تھے بچوں سے بھی زیادہ تھے. کوئی ہمارا ٹیچر MSc B.Ed سے کم نہیں. پرنسپل ملا کے ہم نے شروع کیا. جو ہی یہ کرونا آ گیا اس وقت ہمارے اسکول نے, پرنسپل نے کہا نہیں, کرونا ول ناٹ کم ان دی وے. کرونا اپنی جگہ رہا. ہم نے بچوں کو آن لائن اتنی ہی فیسلٹی پرووائڈ گھر پہ کی جتنی ان کو اسکول میں دینی تھی. اگر یہ 6 مہینے سے ہمارا فزیکل چلتا, آج آپ اس کی شکل ہی کو چھوڑ دیتے. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے مطلب اس کا آن لائن کلاسز کا اتنا ایفیکٹ ہے, بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ہمارے علاقے کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا مجھے نہیں لگتا کہ ریاست جموں کشمیر کے کسی بچوں میں ٹیلنٹ ہوگا. اگر ان بچوں کو پراپر انوائرمنٹ دیا جائے, ان بچوں کو پراپر گرومنگ کی جائے, ان بچوں کی پراپر تربیت کی جائے, وہ بچے جو ہیں وہ ہماری ریاست کے سب سے عمدہ بچے ہیں. ہمارے بچے باہر جا کے ایکسل کرتے ہیں, ہمارے بچے دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں. ہمارے لوگوں نے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں, گھر سے بچوں کی وجہ سے پہنچ چلے گئے ہیں, گھر سے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے جموں میں آ گئے ہیں. اگر ہم وہی فیسلٹی ان کو وہاں پہ دیں, اور وہ بچے ایک تو لوگ اپنا گھر آباد رکھیں گے اور بچوں کو اس سے بھی بیٹر فیسلٹی دیں گے. ہم وہ تب تک ہمارا مشن ہے. ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت مطلب وہاں پہ کروڑوں روپے کا انفراسٹرکچر بنا کے بھی بچوں کے لیے فیسلٹی نہیں بنتی ہے. ہم گھر سے خرچہ کر رہے ہیں, اپنے ریسورس کو اس میں استعمال کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی تعلیم پہ کوئی اثر نہ آئے. جب یہ انشاءاللہ اسی شیخ صاحب کے مشن کو آگے چلانے کے لیے ہم نے یہ اسکول جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اس مشن کو آگے چلیں گے. سرن کوٹ کے اندر ایک
کافی تعلیمی ادارے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہیں ادارے، لیکن ہم چاہتے ہیں جس طرح رجوری ایک ایجوکیشن کا ہب بنا ہے، اس طرح سورن کوٹ بھی ایک ایجوکیشن کا ہب بنے، اور وہاں پر بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو تعلیمی ادارہ جو ہے وہ پروان پہ چڑھے، وہ 12ویں تک ہو، ہم رہے نہ رہیں لیکن یہ ادارہ جو ہے آگے چلے اور بچوں کو وہ تمام سہولیات وہاں پہ میسر ہوں جو سہولیات بچے کو جموں میں آ کے ملتی ہیں اور جو سہولیات بچے کو پونچھ میں جا کے ملتی ہیں۔ اب ہم نے کوئی اسی کو وہاں تک محدود نہیں رکھا ہے۔ سنسکرتی اسکول جموں کا ایک بہترین اسکول ہے اور ہندوستان کے بہترین اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے۔ سنسکرتی دلی میں صرف IAS اور IPS کے بچے پڑھتے ہیں، کسی اور کو داخلہ نہیں ملتا ہے، اسی کی برانچ جموں میں ہے، ہمیں ان کی چھتر چھایا ہمارے ساتھ ہے۔ ٹیکنیکل ایکسچینج پروگرام ہمارا چلتا ہے، اکیڈمک ایکسچینج پروگرام ہمارا چلتا ہے، اساتذہ کے ساتھ ہم ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ تجربہ جو اچھے اچھے اسکولوں کا ہے وہ امبائب ہو ہمارے اسکول میں، اور ہمارے اسکول کے لوگوں کا تجربہ ان میں چلا جائے تاکہ ایک ریسیپروکل طریقے سے ایک مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول کا اسکول جو ہے ہم سورن کوٹ میں دیں اور لوگ مثال دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم 2-4 سال اس محنت لگن اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کی کوآپریشن سے ہم بنائیں تاکہ لوگ جانیں کہ بچہ بات کرے، بچہ بازار میں جائے، بچہ یس سر نو سر کر کے اپنا نام بتائے تو پوچھنے والے کو دور سے پتہ چلے یہ SHDN ہے۔ بہت اچھی کوشش ناظرین، جیسے کہ خواجہ صاحب کی جو کوشش ہے اس علاقہ کے لیے میں اکثر یہ چیز بات کرتا ہوں، ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم پہ میں اکثر بھولتا رہتا ہوں۔ اس میں بہت ایک خوبصورت شعر بھی ہے، جہالیت عیب ہے اسلام کے آئین میں، علم حاصل کیجئے چاہے ملے وہ چین میں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو سورن کوٹ سے چل کر پونچھ جانا پڑتا تھا یا راجوری آنا پڑتا تھا یا جموں آنا پڑتا تھا، اس سے بھی بیٹر اگر فیسلٹی آپ کو سورن کوٹ کے اندر مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے، اور وہاں آ کے آپ دیکھیں، پہلے آپ برابر طریقے سے چھان بین کریں، وہاں کونسلر بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے، وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ خواجہ صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے اسکول کا ایک سیشن لگ بھگ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو کیسا تجربہ رہا؟ کیا اسکول کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ ایسا ہے کہ میں اسکول کی کارکردگی اور اسکول کے اپنا تجربہ آپ کو پوری طرح سے بتاتا کہ اگر ہمارا کرونا نہ آتا۔ جی، اس پورے سیشن میں سمجھو کرونا ہی ہے۔ جو ہمارا تجربہ ہے، جو بچوں کا تجربہ ہے، جو بچوں کا ٹیلنٹ ہے، بچوں کی اگر آن لائن کلاسز کو آپ دیکھیں، ہم آپ کو وہ آن لائن چیزیں ٹرانسفر بھی کریں گے، کیونکہ آپ آج آئے ہیں، ہمیں غلطی ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہمیں آپ کو دینی چاہیے تھی تاکہ آپ اس کو اشاعت کریں۔ بچے گھروں میں ہمارے اساتذہ کرام نے ان کو ایسا کنٹیکٹ کیا ہے، ایسا بچوں نے ٹیلنٹ اپنا شو کیا ہے گھر میں بیٹھ کر آن لائن، جیسا کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنا اچھا تجربہ رہا۔ جو بچے بھی اس کرونا کے آنے سے پہلے ہمارے پاس ایڈمٹ ہو چکے تھے، ان کا سیشن آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے، اور ان بچوں کو آن لائن کلاسز پہ بھی آپ اتنا اچھا پاؤ گے جتنا کہ فزیکل کلاسز میں کوئی بچہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہ ایگزام دینے کے قابل ہے۔ پینٹنگ میں، ڈیبیٹ میں، کمپٹیشن میں، شعر و شاعری میں جو بھی ہے وہ آن لائن ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹیچرز کو گھر پہ بیٹھ کے۔ ماں باپ کو بھی انہوں نے انگیج رکھا ہے، ماں باپ بھی انگیج رہے کہ ہمیں آج میم نے یہ بولا ہے، مجھے یہ بنا کے دو، آج یہ کیا ہے، وہ ایسے کرنا ہے، مجھے آج اپنے ٹیلنٹ کرنا ہے۔ ہم آن لائن ڈیبیٹ کرواتے ہیں بچوں سے، آن لائن بچوں سے باتیں کرواتے ہیں، اور میں اس کو یہاں پر بیٹھ کر بھی ٹوٹل مانیٹر کرتا ہوں کہ آج دن کو بچوں نے کیا کیا، شام کو کس بچے نے کیسے کیا۔ ٹیچر کی سرزنش ہوتی ہے اس پہ کہ بھائی آپ نے اس کو ایسے نہیں کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے۔ بہت اچھا تجربہ رہا۔ سب سے اچھا تجربہ یہ رہا کہ والدین نے ہم پہ یقین کیا، اور بچے جو ہمیں ملے وہ ایک کلاس، مطلب آرڈنری بچے آئے، نرسری کا بچہ آیا، فرسٹ کا بچہ آیا، لیکن اس بچے کی پرفارمنس آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے آن لائن بھی کہ اگر فزیکل وہ ہوتا، اور میں چاہتا تھا کہ میں مارننگ اسمبلی کو خود ان کو ایڈریس کیا کروں، آدھا گھنٹہ مارننگ اسمبلی میں ان کو پورے دن کی کارروائی جو ہے وہ بتا دی جائے اس طرح سے۔ لیکن پھر بھی ہم ان کا آگے سے ایگزام ہونے والا ہے، کسی بھی اسکول کے جو باقی اسکول جو ہیں وہاں پہ ویسینٹی میں، ان کو بھی یہ ضرورت پڑی
کہ ہم بھی ان کی نقل کر کے آن لائن کلاسز چلائیں. بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ سوشل سائٹس پہ دیکھو گے آپ کو باضابطہ اسکول کا نام، اسکول کا پیج ملے گا. تو میں نے بھی کافی بار وزٹ کیا ہے اس پیج پہ. جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جیسے آن لائن کلاسز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، بچوں کے کلچرل پروگرام ہیں، وہ شو ہوتے رہتے ہیں. آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں جو ان کا لنک پڑا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور بخوبی آپ کو پوری ایکٹیویٹیز جو ہے ان کی وہاں پہ ملیں گی. خواجہ صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رواں سال کی اگر ہم بات کریں، آپ کا اس سال کے لیے کیا عزم ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے بیچ میں لوگوں کے ساتھ، کچھ کا زیادہ نہیں، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ اسکول بند ہو جائے گا. سوال ایسا ہے کہ اگر آپ کو مان لیجئے کوئی پرابلم ہے، آپ کو سر درد ہے، آپ گھر سے بازار تک جاؤ، جس کے ساتھ بھی بات کرو گے کہ یار مجھے سر درد ہے، وہ کہے گا، ایک کہے گا یہ گولی کھا لے، دوسرے کہے گا ٹکور کر لے، تیسرا کہے گا گرم پانی سے سر دھو لے. یعنی آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے پاس اور جا کے وہ اپنا علاج ہر کوئی بتائے گا. آپ راستے میں چلو، لوگوں کی باتیں سنو اور ان کو پتھر مارو، ان کو جواب دیتے رہو، آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچتے ہو. آپ کا ایک اپنا کام ہونا چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہاں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے ہمیں اس سے غرض ہے. ہم والدین کو انوائٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ اسکول کھلیں، فزیکل بات ہو، وہ آ کے اپنے جو نئے والدین چاہتے ہیں اپنے بچوں کو داخل کرنا، وہ پہلے آ کے انفراسٹرکچر دیکھیں، وہ پہلے آ کے ہماری پرنسپل سے ملیں، وہ پہلے آ کے اس ایفرٹ کو دیکھیں جو ایفرٹ ہم لا رہے ہیں، جو ہم جیب سے خرچہ کر کے اساتذہ اکرام وہاں پہ مہیا کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کے بعد وہ ایڈمیشن کریں. اور جو بچے داخل ہیں ان بچوں سے پوچھا جائے، ان والدین سے پوچھا جائے کہ کیا اس مصیبت میں بھی اسکول آپ کے ریسکیو پہ آیا یا نہیں آیا، اسکول کا سٹینڈرڈ کیسا ہے اور اسکول میں تعلیم کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. ہمیں اس سے غرض ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کوشش، محنت، لگن، اور کہتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا. تو یہ جن لوگوں کا یہ ماننا تھا، یہ سوالات یہ تھا کہ شاید بند ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. خواجہ صاحب جو ہے پر اعتماد ہیں. یہ پچھلی جو گزرے سال کی پرفارمنس جو انہوں نے بتائی ہے کہ کرونا کال کی وجہ سے کچھ صحیح نہیں رہا، لیکن جو بچے وہاں تھے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی تھی. خواجہ صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے. SHD انٹرنیشنل میں آنے والے سیشن میں کیا کیا بہتری لانے کا ارادہ ہے اور اس ہمت کیا کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ SHD انٹرنیشنل میں جو بچے ہیں، ہمارا یہ ایگزام ہو، نیا سیشن سٹارٹ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر زیادہ ہے. ہمارے پاس بلڈنگ 12th کلاس تک اویلیبل ہے. اتنی بڑی بلڈنگ ہے ہماری. وہاں پہ اگر آپ کا کہیں جانا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا، تو عمارت ہے ہمارے پاس. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا اسکول جو ہے وہ 8th تک فی الحال چلے. ہمارے جو بچے 4th یا 5th میں چلتے ہیں ان کو ہم کسی اور اسکول میں نہ بھیجیں، وہ ہماری کلاس میں ہی اوپر چلیں اور پتہ چلے کہ یہ SHDN ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے اور پیرنٹس کا ساتھ رہے اور لوگ آ کے دیکھیں اپنے بچوں کی مستقبل کو، وہاں پہ دیکھیں کہ یہ سیف ہے، تو وہی بچے 9th میں چڑھے، وہی 10th میں چڑھے. ہم اسی سفر کو کم از کم سیکنڈری اسکول تک ان بچوں کو وہاں پہ مکمل کریں اور ان بچوں کو ایک پرٹیکولر تشخص جو ہے وہ بخشا جائے تعلیم سے. اور وہ اس سے بڑی عبادت اور اس سے بڑی نیک کام کوئی نہیں ہے. زندگی 4 دن کی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. کم از کم لوگ یہ یاد رکھیں کہ یار اس قسم کا یہاں پہ ایک ادارہ ہے جو کہ بچوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر فیسلٹیز دے کر اور ایک ماڈرن ایجوکیشن کی طرف گامزن ہے. نصاب کی اگر ہم بات کریں، کیا کیا جیسے اس وقت ماڈرن سکولز جو ہوتے ہیں ان میں عربک بھی ہے، اس میں انگلش بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، تو آپ نے کیا کیا شروع کیا ہوا ہے ابھی؟ ایسی بات ہے کہ جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، ہمارے 3 قسم کے اسکول ہوتے ہیں. ایک CBSE نصاب والا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہوتا ہے، ایک ISC نصاب والا ہوتا ہے. ISC تو ایک بہت بڑا سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہم سن کو مینٹین نہیں کر سکتے ہیں. بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا ایک نارمل ہے، سارے بچے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے نصاب سے چلتے ہیں. ہم نے CBSE پیٹرن پہ رکھا ہے کیونکہ ہم جس اسکول کے ساتھ منسلک ہیں وہ CBSE اسکول ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سورن کوٹ میں یہ پہلا CBSE سیکنڈری اسکول ہو
جس کے بچے جو ہیں وہ ہماجت تعلیم ان کی ہوتی ہے، ان کو انجینئرنگ، سائنس، ٹیکنالوجی، جو دنیا کا سبجیکٹ CBSE والا 12th کے بعد پڑھتا ہے، وہ جس فیلڈ میں جانا چاہے اس کو کوئی سبجیکٹ پرٹیکولر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے سارے سبجیکٹ اس میں کورڈ ہوتے ہیں۔ ہمارا وہاں پہ سٹریس رہے گا کیونکہ ہمارا ایک اردو نوئنگ علاقہ ہے، ہمارا یہ رہے گا کہ ہم اردو اور دینیات کے حساب سے بچوں کو اس لیول سے بھی آراستہ کریں، پریئر میں چاہے کیا جائے، چاہے پیریڈ رکھا جائے، چاہے کچھ پہ اس ہمارا سسٹم رہے گا، لیکن ہمارا نصاب جو ہے وہ CBSE کے رہے گا، اسٹرکٹلی CBSE۔ بچے کو تیار کرنا یورپ کے اندر، باہر کے اندر بچے کی پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ 12ویں پاس کرے، بچہ 10ویں پاس کرے، نو، بچے کو تیار کرنا اس قسم کا ہماجت پرسنالٹی بنانی کہ جہاز میں لے جاؤ، پیراشوٹ میں ڈالو، جنگل کے اندر ڈالو نیچے، وہ بچہ پڑھا ہوا اتنا سکلڈ ہو کہ جنگل میں اپنی روزی کما سکے۔ وہاں پہ بیسک کنسیپٹ یہ ہے تعلیم کا کہ بچے کو آپ جہاز میں لے کر کسی جنگل میں ڈال دو، وہاں پر اس کے پاس سکل ہونی چاہیے اپنی روزی کمانے کی، اس قسم کے اسکول کے میں۔ ہم ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں، رہتے ہیں ہم یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری ملازمت ہی ملنی چاہیے۔ آج کے دور میں بڑا مشکل ہے ایسا، جیسے خواجہ صاحب نے بات کہی ہے کہ ایک بچے کو اگر آپ ایک جنگل میں ڈراپ کرو، وہ وہاں بھی اپنی روزی کمانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اسکل کی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو میں پھر سے آپ ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک بار ضرور SDH انٹرنیشنل میں وزٹ کریں، اپنے بچے کا اگر مستقبل کا فیصلہ اچھی طریقے سے اچھے طرز پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں ضرور جائیں۔ آپ کو اگر مطمئن ہیں تو ضرور آپ اپنے بچے کو وہاں داخلہ کرائیں۔ تو خواجہ صاحب، اس کے ساتھ ہم آگے بات کریں گے، کیا تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری ایکٹیکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا اسپورٹس میں بھی کچھ ایسی چیزیں آپ کروا رہے ہیں اسکول میں؟ ہمارے اسکول میں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹرکٹلی CBSE کے حساب سے ہوتی ہیں، جس میں آپ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، آپ کی ڈیبیٹس انوالوڈ ہوتی ہیں، آپ کے انٹر اسکول ایکسچینج آف ایکسپیرینس انوالوڈ ہوتا ہے، آپ کی اور چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ اس سب کی طرف ہم گامزن ہیں۔ ہمارا ہفتے میں سنڈے کے دن، سیٹرڈے کے دن ایک دن ہمیں صرف کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ ادروائز بھی اسکول پڑھنے کے بعد 7واں پیریڈ، 8واں پیریڈ ہر کلاس کے لیے وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر پہ بچے کھیلتے ہیں، ماڈرن طریقے سے بچے کھیلتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ہو، اس کے لیے مطلب لیٹسٹ قسم کے بچوں کی عمر کے مطابق کے گیجٹس وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسکلوسیولی ایک ہال ہے جس کو ہم مطلب ٹیکنیکل ہال کہتے ہیں، اس ہال میں جا کے بچے وہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ ڈیبیٹس کا آپ نے ذکر کیا، ڈیبیٹس کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ چھوٹے بچے کو آج ایک ٹاپک دے دیا، ابھی کیونکہ ہمارا لیول 5ویں تک ہی ہے، 4تھی 5ویں تک ہے، چھوٹے بچوں کو ایک آزادی پہ بول دیا، گاندھی پہ بول دیا، کچھ جو بھی ہے جس کے لیے اساتذہ اسے تیار کرتے ہیں، بھائی فرائیڈے تھے فلاں دن آپ نے اس پہ بولنا ہے، آپ نے اس پہ بولنا ہے، آپ نے اس پہ بولنا ہے۔ ان بچوں کو ایک مطلب تحریر اور تقریر دونوں کی مطلب گر سے آراستہ کرنے کی کوشش ہے، وہ ابھی اس لیول کی ہیں۔ جب وہی بچے 8ویں میں چڑھیں گے، 9ویں میں چلیں گے، تب وہ انٹر ڈیبیٹس ہوں گی، تب انٹر اسکول ڈیبیٹس ہوں گی، تب انٹر اسکول کمپٹیشنز ہوں گے۔ آج پینٹنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے، آج ڈرائنگ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، آج فلاں اسکول کے ساتھ کمپٹیشن ہو رہا ہے، آج سائنس کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ وہ تو فیوچر کے پروگرام ہیں، لیکن اس کے لیے بچوں کو تیار کریں گے 5th تک تو آگے چلیں گے۔ تعلیم کی اگر ہم بات کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں، دینیات کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، ان سب میں تعلیم کا ایک اہم رول رہتا ہے۔ تعلیم کے بنا آپ سیاست بھی نہیں کر پاؤ گے، آپ ایڈمنسٹریشن بھی نہیں چلا پاؤ گے۔ لہٰذا یہ مجھے کافی اچھی بات لگی اور میں اس سے متاثر بھی ہوا ہوں کہ جیسے خواجہ صاحب نے بتایا کہ ہم نے ڈیبیٹس رکھی ہوئی ہیں۔ ڈیبیٹس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے بچے کا جو توازن ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آپ لے لو، جیسے میں نے ذکر کیا ہے، تو ایک اچھے ڈیبیٹر بھی وہ بن سکتے ہیں، ملک کے سربراہ بھی بن سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو جو کام کاج ہیں وہ اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں۔ لہٰذا تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے اندر ڈیبیٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خواجہ صاحب، اس کے ساتھ میں یہ آپ سے آخری سوال جو ہے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فی سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں، کافی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں کا شاید فی سٹرکچر جو ہے وہ کافی ہائی ہوگا، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ اصل میں جس قسم کی فیسلٹیز بچوں کو مل رہی ہیں اس میں اگر آپ فیس کا اور خرچے کا دیکھیں
ہمارا 70-30 کے حساب سے چل رہا ہے. اگر 100 روپے کا خرچہ ہے، 70 روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، 30 روپے ہی بچوں سے لے رہے ہیں. اور وہ فیس جو ہے وہ، کیونکہ فیس کو جب ہم سٹرکچر بناتے ہیں، وہ آگے پیچھے سکولوں کو دیکھتے ہیں جن کا مطلب معیار ہم سے ہمارے کی دور دور تک بھی ساتھ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ کسی بھی پرائیویٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے پاس بھی اتنا انفراسٹرکچر ہے جتنا ہمارا 5ویں تک کا انفراسٹرکچر ہے. لیکن وہ سارا کچھ ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں. ہمارا اگر مشن ہے، ہمارا پرائمری مشن ہے، ہم استاد جی کے مشن کو آگے چلائیں. پرائمری مشن ہے کہ شیخ حسام الدین کے تعلیمی مشن کو، کیونکہ انہوں نے بھوکے رہ کر اس زمانے میں 50 روپے تنخواہ لے کر ہم لوگوں کو پڑھا کر یہاں پہنچے، اور ہم آج یہ کچھ کرتے ہیں. تو اگر اس مشن کو چلاؤ تو پھر پرافٹ میکنگ کوئی ہمارا اس میں موٹیو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایٹ پار بھی نہ ہو، ہمارا 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال گھر سے ہی خرچہ لگے، ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے. اسٹیبلش ہونے کے بعد یہ سکول انہی لوگوں کا ہوتا ہے، اساتذہ اکرام کا ہوتا ہے، پیرنٹس کا ہوتا ہے. مینجمنٹ اپنا پہلے ان پٹ لگاتی ہے، اپنا خون جگر لگاتی ہے، اس کے بعد ایک چیز بنے، وہ پھلے پھولے، ان کو جو اس پھلنے پھولنے سے آرام ملتا ہے وہی کافی ہوتا ہے. ان کو کسی پرافٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس فیملی کو یہ جو ٹرسٹ بنایا ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب مرفع حال ہیں. ان کے بچے سارے امپلائڈ ہیں. ایون ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اتنی پینشن لیتی ہیں کہ وہ اتنی خرچ بھی نہیں کر سکتی ہیں. ان کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو جو وہ آمدن ہے، ہماری جو آمدن ہے، یہ ساری اس میں لگ کر ہم ان کے مشن کو پھلا پھولا دیکھیں، کیونکہ ان کا مزار بھی اس کے ساتھ میں ہے. ان کے روح کو تسکین پہنچتی ہوگی یہ دیکھ کر کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے الف بے لوگوں کو اپنے گھر میں پڑھانا شروع کیا تھا. آج یہاں پہ تعلیم کا ایک ایپیٹوم ہے. آج یہاں پہ ایک مطلب گہوارہ ہے علم و فن کا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھلے پھولے، اس کے آگے اور زمینیں خریدی جائیں، آگے چلا جائے. یہ اگر پرائمری اسکول سے سٹارٹ کیا تو یہ ہائر سیکنڈری بنے، ہائر سیکنڈری سے سٹارٹ کیا تو یہ کالج بنے، کالج بنے باقی کے لوگ ملیں، 4-5 انسٹیٹیوشن بنے، یہ ڈیمڈ یونیورسٹی بنے. یعنی ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، پرووائڈڈ کہ پیرنٹس کا، لوگوں کا، پبلک کا، ہمارا فیملی کا، ٹرسٹ کا ایک آپس میں وہ ایک اتحاد جو ہے وہ رہے، اور وہ گامزن رہے فیوچر کے لیے. تو ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے، ہماری روح کو بھی اس حال ثواب پہنچتا رہے گا کہ یار ان کے مشن کو چلانے کے لیے فلاں بندے نے ایفرٹ کیا تھا، اب ان کے مشن کو چلانے کے لیے فلاں بندہ ایفرٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو چلتا رہے گا کڑی بکڑی. خواجہ صاحب، آج کے اس خاص پروگرام میں آپ کا بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، خواجہ صاحب نے جیسے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ مقصد کیا ہے، ایک سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے، تو اس پہ ابھی آج اس پروگرام میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. یہ کب ہونا چاہیے تھا، کیسے ہونا چاہیے تھا، تو اس پہ میں ایک خاص ضرور انشاءاللہ ایک ضرور پروگرام آپ کے سامنے لاؤں گا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں خواجہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے سوسائٹی کے لیے، خاص کر سرن کوٹ جیسے پسماندہ علاقہ کے لیے ایجوکیشن، خاص کر ایجوکیشن کے لیے جو ایک انیشیٹو لیا ہے. مجھے امید ہے آپ بھرپور ساتھ دیں گے اس میں، اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے سنوارنے کے لیے آپ ضرور وہاں جائیں گے. اسی کے ساتھ آپ نے میزبان محمود خواجہ اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.